अपने तमाम मोहतरम नाजरीन और नाजरात से माज़रत चाहते हुए कि हमारे वाईफाई सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से और सिस्टम जो है वो एक मरतबा शट डाउन हो गया और वाईफाई के प्रॉब्लम की वजह से और डिस्कनेक्ट हो गया और हम इसके लिए तमाम अपने व्यूअर्स से माज़रत चाहते हैं। तो दुआ कर रहे थे परवरदिगार आलम से कि जितने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब का एहतमाम किया गया है, इन तमाम मरहूमीन और मरहूमात और ब्रसल से शेख मोहम्मद जामिन साहब और इटली से अज़हर महमूद गौरी साहब के जितने भी मरहूमीन हैं उनके दराजात की बुलंदी के लिए इस मजलिस अज़ा का सवाब उनके नामा अमाल में दर्ज हो और इंशाअल्लाह आज मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत भी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी, जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 19 रमज़ान के बाद जो है वो इस वसीयत को इरशाद फरमाया। और अभी नाजरीन और नाजरात की खिदमत में चूँकि ये अय्याम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं और इसी सिलसिला में के दो मौजू रखते हैं। एक मौजू ये है कि कुरान में हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब और वो कौन सी आयात हैं कि जो आपके साथ मखसूस हैं। चूँकि मासूम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत अबू बसीर की रिवायत है आपसे और उन्होंने कहा कि क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नज़ल अल कुरान जो नाजिल हुआ है अर्बअतु अर्बा, ये कुरान 4 रुब में यानी 4 हिस्सों में नाजिल हुआ है। रुबअन फीना, 1/4 हिस्सा हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुआ। व रुबअन फी उदुव्विना, और 1/4 हिस्सा हमारे दुश्मनों की मजम्मत में नाजिल हुआ। व रुबअन, और 1/4 हिस्सा सुननुन व अम्सालुन, जिसमें कुरान मजीद के जो सुनन हैं, सुन्नतें हैं और अम्साल यानी मिसालों का तज़किरा है। कुरान मजीद का 1/4 हिस्सा उससे मुताल्लिक है। और फिर छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं रुबअन फराइदुन व अहकाम, के एक हिस्सा 1/4 हिस्सा जो है वो फ़राइज़, वाजिबात और अहकामात शरीआ के सिलसिले में है। लिहाजा कुरान मजीद मासूम ने फरमाया 4 हिस्सों में नाजिल हुआ। 1/4 हिस्सा हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के बारे में, और दूसरा 1/4 हिस्सा हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के दुश्मनों की मजम्मत में, और तीसरा हिस्सा सुनन यानी सुन्नतों और अम्साल मिसालों के सिलसिले में नाजिल हुआ। और 1/4 हिस्सा यानी चौथाई हिस्सा वो फ़राइज़ और वाजिबात और अहकामात के सिलसिले में नाजिल हुआ। लिहाजा इस एतबार से कि जब कुरान के 1/4 हिस्से को अल्लाह परवरदिगार आलम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक मखसूस किया है, लिहाजा अगर कुरान मजीद को आप 6666 आयात को डिवाइड बाई 4 कर लें तो उसका जो आंसर आएगा आप यूं समझ लीजिए इतनी आयात कम अज कम जो हैं वो आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ मखसूस हैं। और वो जबकि बहुत सारी आयातुल फ़ज़ाइल ऐसी हैं कि जो जिनमें सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ाइल को बयान किया जाता है, लेकिन बहुत सारी आयात हैं कि जो आपके किरदार से मुताल्लिक हैं, आपके अखलाक से मुताल्लिक हैं, आपकी सीरत तय्यबा से मुताल्लिक हैं। और फिर जो दूसरा 1/4 हिस्सा है वो मजम्मत से मुताल्लिक है। किसकी मजम्मत? यानी हुजूर सरवरे कायनात के ज़माने में जो असहाब आते थे हुजूर की खिदमत में,
जो लोग आते थे उन्हें आप क्या बोलेंगे? असहाब बोलेंगे। और असहाब की दो ही डेफिनेशंस हैं, या वो लोग कि जिन्होंने हुजूर को अपनी आंखों से देखा हो। ज़ाहिर है सहाबी की तारीफें मुख्तलिफ की गई हैं। एक तारीफ यह है कि जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देखा हो, और दूसरी तारीफ यह है जिसने हुजूर के साथ कुछ वक्त गुजारा हो, और तीसरी तारीफ यह है कि जिसने हुजूर से कुछ सीखा हो और हुजूर सरवर कायनात पर इस्लाम लाया हो। और चौथी तारीफ जो है वो सहाबी की ये है। सहाबी का माना ये होता है कि वो किसी की सोहबत इख्तियार करे। सोहबत इख्तियार करने का मतलब ये होता है कि जो जिसकी महफिल में बैठता है वो उस जैसा उसकी सिफात का हामिल हो जाता है, उसकी सिफात को अपना लेता है। तो यहां पहली तारीफ जो है कि सहाबी उसे कहते हैं कि जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देखा। इस तारीफ को मकतब अहले बैत तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि सिर्फ हुजूर सरवर कायनात को अपनी आंखों से देख लेना सहाबियत की तारीफ नहीं है। इसलिए कि अगर आंखों से देख लेना मेयार है तो फिर अबू जहल ने भी हजरत को देखा, अबू लहब ने भी हजरत को देखा, और वो बुढ़िया जो हजरत के ऊपर मुसलसल कूड़ा करकट फेंकती थी उसने भी हजरत को देखा। और इसके साथ और बहुत सारे ऐसे हैं जो जो मद्दे मुकाबिल आए थे जंगों में, वो भी उन्होंने भी हुजूर सरवर कायनात को आंखों से देखा। लिहाजा ये मेयार नहीं है कि जो जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देखा वो सहाबी है। और जब दूसरा यह है कि जिसने हुजूर के साथ कुछ वक्त गुजारा हो, तो वक्त गुजारना भी खासा मेयार सहाबियत नहीं है। अगर मेयार सहाबियत दुरुस्त हो जाए, हम उसकी डेफिनेशन को सही वाजे कर पाएं, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हक और बातिल की तमीज और तफरीक कैसे करनी है। हमारा दिल भी मुतमईन हो जाएगा, चूंकि हम मुख्तलिफ चीजों में घिरे हुए हैं। जब हमारे नजदीक डेफिनेशन उलझ जाती है तो उसमें मसादिक बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मुनज़म हो जाते हैं, तो हमारे विजन में क्लैरिटी नहीं आ सकती है। तो दूसरा भी कि जिसने हुजूर के साथ कुछ वक्त गुजारा हो का मतलब यह है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम ऐसे थे सफर में हजरत के साथ हो जाते थे, चलें एक आध दिन अगर कोई साथ रहा है उसका मतलब ये नहीं है। और जो कैदी आए थे जंग बदर के या दीगर के, तो जब हुजूर से मुलाकात होती थी थोड़ी देर के लिए तो वो भी हुजूर के साथ रहे हैं, लेकिन उनको कभी सहाबी नहीं कहा जा सकता। और तीसरी बात यह है कि सहाबी उसे कहते हैं कि जो हुजूर से रिवायत को नकल करे। यह भी गलत है। इसलिए कि मुअर्रिख का काम, एक सहाफी का काम, जैसे आजकल एक जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो सकता है, अलबत्ता वो मुनसिफ होना चाहिए, मुनसिफ मिजाज होना चाहिए। लिहाजा जर्नलिस्ट का काम है किसी वाक़े को रिपोर्ट करना। तो अगर कोई रिपोर्ट करता है तो उसके लिए भी उसका मुनसिफ होना जरूरी है। और चौथी चीज यह है कि जो हुजूर के साथ इतना अरसा रहा हो कि जिसको एक वाक़अन एक इतना अरसा कहा जाता हो कि जिससे आदमी तरबियत हासिल कर सकता हो, किसी की माइयत में रहकर उससे कुछ हासिल कर सकता हो, और फिर सिर्फ तरबियत में रहने के बाद उसी तरबियत पर गामजन रहे, साबित कदम रहे, वो सहाबी है। मसलन एग्जाम्पल देता हूं, जैसा कि इमाम आजम का एक कौल है कि अगर मेरे 2 साल न होते तो मैं हलाक हो जाता। वो 2 साल कौन से थे? वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की शागिर्दगी में इख्तियार किए थे। लेकिन वो इन 2 साल के बाद आया, वो उन तालीमात पर बाकी रहे, साबित कदम रहे, या उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया? यकीनन अलग कर लिया। वो इमाम आजम बन गए और उनका शरीयत के जितने भी तरीकेकार हैं वो अलग हैं। तो वो 2 साल के बाद जब अपने व्यूज को अलग कर लेते हैं, खुद से इंटरप्रिटेशन करने लग पड़ते हैं, खुद से तौज़ी और तफसीर करने लग पड़ते हैं, तो कतअन उसके वो 2 साल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको कभी
सहाबियत के उन्वान में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सहाबी उसे कहते हैं जिसके साथ रहे, फिर उससे कुछ सीखे और फिर उस पर साबित कदम रहे। लिहाजा हुजूर सर्वे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जो आपकी खिदमत में आते थे, कुरान उन्हें उसूल सिखा रहा है कि मेरे हबीब की बारगाह में आना है तो कैसे आना है, अदब के साथ आना है। और जो बेअदबी करते थे, कुरान उनकी मजम्मत में आयात को नाजिल कर रहा है। लिहाजा जो हुजूर की महफिल में आकर टांगे फैलाकर बैठ जाते थे या हुजूर के साथ चलने में आगे बढ़ जाते थे या हुजूर को गलत लबो लहजे से पुकारते थे, जैसे अपने मुआशरे में लोगों को पुकारा करते थे, तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने सूरह हुजरात में उनको तंबीह की है और उनको अदब सिखाया कि ना, अपने दोस्तों में और मेरे हबीब में फर्क रखो। ये फर्क है। लिहाजा कुरान मजीद 4/4 हिस्सों में नाजिल हुआ। 1/4 हिस्सा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ खास है, मोहम्मद व आले मोहम्मद, और दूसरा 4था हिस्सा उनके दुश्मनों की मजम्मत में, और तीसरा जो है वो 4था हिस्सा वो सुन्नतों और मिसालों में, और चौथा जो 4था हिस्सा है वो अहकाम। लिहाजा आयातुल अहकाम जो है वो तकरीबन 500 550 600 इसके लगभग आयातुल अहकाम है, जिनसे अहकाम इस्लामिया को साबित किया जा सकता है। और इसीलिए मकतब अहले बैत में आज भी इज्तिहाद का दरवाजा ओपन है, इज्तिहाद का दरवाजा खुला है। जो जो नए मसाइल आ रहे हैं वो आप इज्तिहाद के जरिए ही उनके ऊपर हुक्म सादिर कर सकते हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक एग्जांपल है, और वो ये कि अभी 5G आ रहा है। अब कोई आदमी कहे कि 5G को इस्तेमाल करना जायज है या नाजायज है। अब जो लोग अखबारियत के कायल हैं या जो लोग जुमूद के कायल हैं, जो इज्तिहाद के कायल नहीं हैं, उनसे अगर कहा जाए इस मसले के बारे में बताइए, इसलिए कि ना कुरान में 5G का तज़किरा है, ना कुरान में अहले बैत के अतहार में जो 5G यानी 5G बमाना जो ये जो सिग्नल्स हैं और ये जो सिस्टम है, अभी 4G चल रहा है, 5G, अगर मैं 5G पर ही फजाइल पढ़ना चाहूं तो ये भी अर्ज कर सकता हूं 5G का मतलब तो नहीं, 5P यानी 5 तन पाक जो हैं इनका तज़किरा तो हर जगह मौजूद है, और यही वो 5 तन पाक का वजूद मुकद्दस है कि अगर ये 5 तन न होते, ये 5G न होते। अल्लाहु अकबर। देख लीजिए, वो 5G तो चाइना ने अभी लॉन्च कर दिया है ना, लेकिन एक 5G यानी 5G, जी का मतलब जैसे आप उर्दू में भी कहा जाता है यानी अफराद, यानी कहा जाता है कि इस मजलिस में कितने जी मौजूद है, इस खानदान में कितने जी मौजूद है, इसका मतलब है इसमें कितने अफराद मौजूद हैं। एक 5G का सिस्टम आज मुतारफ हो रहा है। एक 5G का सिस्टम वो है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खिलकत जमीनो आसमान से पहले मुतारफ करा दिया। फरमाया वो 5G कौन से हैं? हा उलाए अहलो बैती, वो मेरे अहले बैत हैं। और उनका तारुफ और इंट्रोडक्शन कैसे कराया? हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बलूहा, यानी पूरी कायनात के निजाम, पूरी कायनात का जो निजाम है, निजाम तख्लीक को अल्लाह ने इन 5G के साथ मखसूस किया है। अगर ये 5G ना होते तो अल्लाह परवरदिगार आलम इस कायनात को खल्क न करता। तो अभी जो 5G आ रहा है उसका कोई फिक़ही और शरई हुक्म बयान करना चाहे तो जो मकतब में जमूद के कायल हैं वो इसमें से फतवा नहीं दे सकते, इसलिए कि रिवायात में कहीं भी नहीं आया कि मोबाइल में 5G कैसे इस्तेमाल करें। अलबत्ता इस 5G का फतवा उन्हीं के पास है कि जो 5G को मानते हैं, उन पंजतन पाक को मानते हैं कि जिनके सदके ये 5G भी आया, अभी इससे बढ़कर 6G आएगा, 7G आएगा और फिर 9G भी आएगा। और एक पर्दा गैब में अभी इस 5G का वारिस मौजूद है। जब वो आएगा तो ये 5G जो आज चल रहा है
یہ 27G تک جائے گا. اور وہ کون ہیں؟ امام زمان ارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی ذات ہے. جب 27G آئے گا تو سمجھ لیجئے دنیا کس برق رفتاری سے ادھر سے ادھر جائے گی اور ادھر سے ادھر آئے گی. ابھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا وائی فائی سسٹم انٹرپٹ ہوا اور جتنے کنیکشن تھے سب بریک ہو گئے. اب اندازہ لگائیے یہ جو اللہ کا قرآن مجید ہے، حضور سرور کائنات کے قلب پہ جو اللہ نے نازل کیا، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کا رسول اسلام سے رابطہ کٹ جائے تو یہ اللہ کا کلام اپنی حفاظت کھو دے گا. یہ قرآن جو موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے حضور سرور کائنات کے زمانے میں یہی قرآن مجید، اس کا تعلق حضور سرور کائنات سے بہر صورت، چاہے وہ بیداری میں ہیں، چاہے وہ حالت نماز میں ہیں، چاہے وہ حالت خواب میں ہیں. اس لیے کہ معصوم اگر نیند میں بھی ہوں تو ان کا دل بیدار رہتا ہے. یہی فرق ہے آج کے 5G میں سے اور وہ جی جسے اللہ نے خلق کیا ہے. جیسے ہمارا سسٹم اگر آپ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہ سسٹم سو جاتا ہے. جب سسٹم شٹ ڈاؤن ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالمی لیول سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. یہ 5G ہے. لیکن جسے اللہ نے 5G بنایا ہے وہ سو بھی جائیں تو بھی رحمان سے منقطع نہیں ہوتے، تو بھی ان کا ذکر اور ان کا کنیکشن اللہ سے جڑا رہتا ہے. تو اسی قرآن کے وارث پردہ غیب میں آج موجود ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا مکتب اہل بیت اجتہاد کا مذہب ہے. یہ اجتہاد بتاتا ہے، مراجع اور مجتہدین بتاتے ہیں قرآن کی کون سی آیت عمومی ہے جس کے اندر سے 5G کا تذکرہ نکلتا ہے، کون سی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس 5G کو استعمال کرنا حلال ہے یا حرام ہے. اگر یہی 5G، اب سن لیجئے گا، یہ آپ کی نزاکتوں کے نظر کر رہا ہوں جملہ جو نعرہ حیدری لگا رہے ہیں، یہی آنے والا 5G جو ہے، اگر اس 5G کے ذریعے ان پنج تن پاک اور 5G کے جن کو اللہ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اگر یہ ان سے جوڑنے کا ذریعہ ہے تو یہ 5G حلال ہے. اور اگر یہ ان سے بغاوت کا باعث بنتا ہے، ان سے دشمنی کا باعث بنتا ہے، اور اگر ان سے عداوت کا باعث بنتا ہے تو پھر اس کا نہ ہونا بہتر ہے. اس لیے کہ کم از کم جب تک یہ نہیں تھا تو آل محمد کے فضائل سن لیا کرتے تھے. تو 5G کے آنے سے اگر ان 5Gوں کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو یہ مصداق اتم ہے. لہذا میں دوسری طرف نہ نکل جاؤں کہ قرآن مجید جو ہے یہ آج کل کا عنوان وہ ہے کہ علی فی القرآن، یہ بہت بڑا عنوان ہے. اور انشاءاللہ ہماری باقی جتنے بھی نشستیں ہیں، 9 ہیں یا 10 ہیں، ان میں ہمارا یہ موضوع جاری اور ساری رہے گا کہ علی فی القرآن. اور دوسرا اس کو برعکس کر دیا جائے تو وہ کیا ہے کہ قرآن حضرت علی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام اس قرآن کی وضاحت میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں، اس کی تعویل میں کیا فرماتے ہیں. اب آئیے میں آغاز کرتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز وہ آیات ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جو اس موضوع کے لیے میرے پیش نظر کتاب ہے وہ کتاب ہے، ابھی اس کا شاید نام تو نظر نہیں آ رہا، یہ اس کا ہے اللوامع النورانیہ، یعنی فرمایا وہ نورانی چنگاریاں فی اسماء علی ابن ابی طالب و اہل بیتہ القرآنیہ، کہ محمد و آل محمد یعنی حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرہ کا قرآن مجید میں کہاں کہاں تذکرہ ہے. تو اس کتاب میں شیخ بحرانی، علامہ بحرانی نے کم از کم 1000 آیات کا تذکرہ کیا، 1000 آیات کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد طاہرہ کی شان میں ہیں. البتہ میں نے آج جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ ہے وہ آیت کہ جس پر خود حضرت علی ابن ابی طالب فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. جب حضرت سے پوچھا گیا، جب آپ مسجد کوفہ میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو
آپ سے جب پوچھا گیا کہ یا علی ابن ابی طالب، قرآن مجید کی بہت ساری آیات آپ کی شان میں ہیں. اچھا یہاں ٹھہر کر ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی مدحت میں بلا شرکت غیرے کوئی آیت موجود ہو. ہاں بالجماعت جہاں کہیں تذکرہ آیا کسی کا آپ فرض کر لیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر جب کہا جاتا ہے حضرت علی کا قرآن مجید میں نام کہاں ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جس میں فلاں صحابی کا نام ہے؟ کوئی آیت نہیں. لہذا جب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ تو علامہ فخر الدین رازی نے بھی کہا 360 آیات ایسی ہیں جو حضرت امیر کی شان میں ہیں. اگر کسی کی شان میں قرآن کی ایک آیت بھی آ جائے وہ پھولے سماتا نہیں ہے، اسے رات کو نیند نہ آئے کہ قرآن اللہ کا کلام، پاکیزہ کلام جو قیامت تک کی کتاب ہے، اس میں میرے بارے آیت آ گئی. اور حضرت امیر کی شان میں یہ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں 360، آپ کم از کم کہہ لیں زیادہ سے زیادہ 1000 تک علماء اہل تشیع نے لکھا ہے. اور وہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا آپ کی خدمت میں اس کو پیش کریں گے. وہ آیت سورہ مبارکہ رعد کی آیت ہے جس پر حضرت علی فخر کیا کرتے تھے. اس فخر سے مراد ناز ہے، وہ تکبر نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اس بات پر اگر حضرت امیر تکبر بھی کریں جو کہ نہیں کرتے تو بھی میں کہوں گا کہ وہ ناگوار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ فضیلت ہے جس کو علی نے اللہ سے مانگا نہیں ہے، خود اللہ نے علی کو عطا کیا. دو باتیں ہیں، آپ ایک بات کسی سے لے کر، کسی سے خواہش کر کے، کسی سے درخواست کر سے، کسی سے ریکویسٹ کر کے آپ کہتے ہیں قبلہ مجھے یہ چیز دے دیجئے، اور اگر وہ کوئی آپ کو دے دے. مثلا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، کوئی آدمی ہمارے دوست ہیں سید علی کربلائی صاحب، وہ اگر ریکویسٹ کریں کہ یہ انگوٹھی آپ مجھے دے دیں، میں کہوں گا یہ لے لیجیے بسم اللہ. لیکن اور اس کے بعد اگر وہ کہے نہیں یہ مجھے تو قبلہ نے دی ہے. لیکن اصل لطف یہ ہے کہ میں خود اپنے دوست کو دیکھوں، میں کہوں گا یہ لیجیے یہ انگوٹھی ہے، میں نے اتنے بندوں میں سے صرف آپ کا انتخاب کیا ہے کہ میں آپ کو دوں. تو حضرت علی ابن ابی طالب نے اللہ سے آیات مانگی نہیں ہے، یہ وہ احسان کرم پروردگار ہے کہ جو آیات دے کر خود ناز کر رہا ہے، جس کو نہ ناز کی ضرورت ہے نہ تکبر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس کا کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں جس پر وہ اپنی برتری کا احساس جتائے. سنیے گا، وہ سورہ مبارکہ رعد کی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ وہ آیے مجیدہ ہے ناظرین محترم، اگر اس پر بیٹھ کر کتابیں لکھی جائیں تو وہ بھی کم ہے. اور یقول الذین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ لست مرسلا، اے رسول خدا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو اے میرے حبیب قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، کیا یہ نہیں کہا ان سے جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتے؟ حضرت نے یہ نہیں کہا جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتے انہیں کہو آؤ ہم تم سے جنگ کریں گے، ہم تم سے مباہلہ کریں گے، ہم تم پر تشدد کریں گے. قطعا نہیں. اسلام نہ تشدد کا دین ہے، نہ ظلم کا دین ہے، نہ بربریت کا دین ہے. اسلام کہتا ہے آپ کا جو اپنا عقیدہ ہے آپ اپنے پاس رکھیے اور اس پر عمل کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر وہ آپ دوسرے کے اوپر تھوپنا چاہیں گے، جیسے مباہلہ کب کیا؟ پہلے کبھی نہیں کیا. جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کو مانیے، تب مباہلہ کیا. تو لہذا اسلام، حضور سرور کائنات نے قطعاً یہ نہیں کہا او ہم اس معاملے پر چونکہ آپ مجھے رسول نہیں مانتے ہو ہم آپ سے جنگ کرتے ہیں. قطعاً نہیں. یہ اسلام کا نظام ہے. کیا کہا جو آپ کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، ان کو ایک آیت سنا دو پڑھ کر. وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ سورہ مبارکہ رعد کی آیت ہے. کیا؟ کل، ان سے کہہ دیجئے. آپ سن لیجئے گا اس کا وہ لطف جو میں لے رہا ہوں آپ لیجئے. کل، ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، شہیدن، کہ وہ گواہ ہے.
کہ آپ کی گواہی سے نہ میری نبوت برقرار رہے گی نہ میری نبوت جانے والی ہے، آپ گواہی دو یا نہ دو، اقرار کرو یا نہ کرو، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفا باللہ، میرے لیے اللہ شہیدن کافی ہے۔ کفا باللہ شہیدن وبینی وبینکم، میرے اور تمہارے درمیان۔ پہلے جملے میں یہ ہے کہ اللہ کافی ہے، یہ نہیں کہا تمہارے اور میرے درمیان، اس لیے کہ وہ اللہ ہے ہی سب کا۔ لیکن اگلے میں ایک فصاحت ہے، اور وہ کیا؟ بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کل کفا باللہ شہیدن بینی وبینکم، ہاں میرے اور تمہارے درمیان جو ہے اللہ کافی ہے، اور وہ جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو نبوت پر اعتراض ہو اور نبوت کو نہ مانے تو اللہ کہہ رہا ہے صرف اسے یہ آیت دکھا دو۔ کون سی؟ ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جو عالم الکتاب ہے، پوری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ یعنی جس کو نبوت سمجھ نہیں آتی اسے علی ابن ابی طالب کا چہرہ دکھا دو، کہا یہ ہے وہ کہ جو میری نبوت پر گواہ ہے۔ اب یہاں 3-4 مطالب میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور اتنا ہی وقت ہے، اور وہ یہ کہ بعض مورخین نے لکھا کہ اگر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معجزہ نہ ہوتا، یہ بات یاد رکھیے، حضور سرور کائنات کے ہاتھ پر 4444 معجزات رونما ہوئے ہیں، لیکن وہ معجزات وہ ہیں کہ جو آپ اور ہم نے نہیں دیکھے۔ صرف 2 معجزے جاوید ایسے ہیں کہ جن کو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک معجزہ جاوید قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت ہے، اس لیے کہ قرآن بھی آج اپنی اصلی شکل میں باقی ہے، اور اہل بیت کا فرد بھی امام زمان کی شکل میں اصلی وارث قرآن اور وارث نبی اور فرد اہل بیت موجود ہیں۔ تو مورخین نے لکھا کہ اگر رسول خدا کا کوئی اور معجزہ نہ ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ باقی، نہ شق القمر والا ہوتا، نہ چاند کے ٹکڑے والا ہوتا، نہ سورج کو پلٹانے والا، نہ درخت کو اکھاڑنے والا، کوئی معجزہ بھی اگر نہ ہوتا تو صرف حضرت علی ابن ابی طالب ہوتے، تو یہی کافی تھا قرآن مجید کی صداقت کے لیے اور رسول اللہ کی نبوت کی تائید کے لیے۔ کہا کیوں؟ اس لیے اب 2 گواہ ہیں رسول پاک کی رسالت کے لیے، ایک ہے اللہ، ایک ہے حضرت علی ابن ابی طالب۔ اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں ہم حضرت علی کو گواہ نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہ مانو۔ کیا آپ کے نہ ماننے سے قرآن مجید کی اس آیت کو منسوخ قرار دے دیا جائے گا؟ کیا یہ آیت قرآن سے حذف کر دی جائے گی؟ کیا اللہ اپنا یہ فیصلہ واپس لے لے گا؟ نہیں، آپ علی کو نبوت کا گواہ نہ مانے تو بھی آیت قرآن میں قیامت تک رہے گی، اگر آپ مانے تو بھی قیامت تک رہے گی۔ اللہ نہ اپنے اس فیصلے کو واپس لینے والا ہے، نہ اس کو تبدیل کرنے والا ہے۔ یہ تبدیلی آپ میں آنی چاہیے۔ علی ابن ابی طالب سے متعلق جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ تا قیامت ویسا ہی رہے گا، اور صرف علی قیامت تک ہی نبوت کا گواہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کے بعد روز محشر بھی حضرت کی نبوت پر اگر کوئی گواہ ہے تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی۔ تو خلاصہ کہ اگر کوئی کائنات کا معجزہ نہ ہوتا، صرف حضرت علی ہوتے، تو بھی سرکار دو عالم کی نبوت کے گواہ حضرت علی علیہ السلام کافی تھے، اور اکیلے حضرت علی کافی تھے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ تاریخ کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی نص سے صریح ہے۔ نص سے صریح کسے کہتے ہیں؟ کہ محکم آیت ہے جس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ کیا رائے ہے؟ کیا حکم پروردگار ہے؟ کہ سرکار دو عالم کی نبوت پر ایک اللہ کافی ہے اور ایک حضرت علی۔ تو اللہ تو آ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، کسی کے سامنے ہو کر اللہ اپنے سرکار کی نبوت پر دلیل نہیں بن سکتا، تو پھر اللہ تو نہیں آئے گا، تو پیچھے رہ جاتا ہے ایک فرد۔ اب یہ تصدیق اور یہ گواہی ایک فرد میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے، اور وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی۔
اب اکیلے حضرت علی ابن ابی طالب کی گواہی رسالت کی مؤید ہے، رسالت کی تائید کرتی ہے، اور یہ کوئی عام نبوت اور رسالت نہیں ہے، بلکہ سید الانبیاء کی نبوت ہے اور سید المرسلین کی رسالت ہے۔ تو اب اگر کوئی حضرت علی ابن ابی طالب کو نہ مانے اور حضرت علی سے دشمنی رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبوت کے گواہ سے دشمنی رکھی ہے۔ جو نبوت کے گواہ سے دشمنی رکھی ہے، مجھے بتائیے وہ کب رسالت کا ہمدرد ہے؟ پھر اس جملے کو سنیے گا، جو حضرت علی ابن ابی طالب سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، جو آپ کو دشنام دیتا ہے، جو آپ کو گالیاں دیتا ہے، یا گالیاں دیتا رہا ہے، یا گالیاں دلواتا رہا ہے، اگر کوئی بھی ہو، اینی ون، تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی کا نام نہیں ہے، نام نہیں لے رہا ہوں، کوئی بھی ہو جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب علی سے دشمنی ہے تو کیا علی کی گواہی کو مانے گا؟ قطعاً نہیں۔ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، اور علی کون ہے؟ علی کو حضرت ابو طالب کا بیٹا نہ دیکھیے یہاں پر، علی کو حسنین کا بابا نہ دیکھیے یہاں پر، یہاں دیکھیے بطور گواہ، یعنی وہ چشمہ لگائیے جس سے آپ کو رسالت کا گواہ نظر آئے، آپ وہ دیکھیے جو حضرت علی کا منکر ہے، حضرت علی کی فضیلت کا منکر ہے، آپ کی امامت اور خلافت اور وصایت کا منکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب حضرت علی کے گواہ ہونے کا قائل نہیں ہے تو پھر حضرت رسول اسلام کی رسالت اس کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی رسالت ثابت ہوتی ہی حضرت علی کی تائید کے ساتھ ہے اور آپ کی گواہی کے ساتھ ہے۔ ایک بات، دوسری بات سنیے، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہو سکتا ہے اس ماہ سیام میں، ایام امیر المومنین میں کسی بندے کا دل کھل جائے اور وہ مستبصر ہو جائے، وہ دشمنی علی سے محبت علی میں آ جائے، عداوت علی سے محبت علی میں آ جائے۔ وہ کیا جملہ ہے سنیے گا، اگر کوئی قرآن کے مطابق، سورہ رعد کے مطابق جو حضرت علی کی گواہی کو جھٹلائے، اس کے نزدیک رسالت کا اقرار ہے ہی نہیں، بھلے وہ پیٹتا رہے، توحید کا وہ منکر ہے، رسالت کا منکر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جو حضرت علی کی گواہی کا انکار کرے وہ رسالت کا انکار ہے، اور رسالت کے اس نے حضرت علی کا انکار نہیں کیا، اس نے گواہ رسالت کا انکار کیا، جبکہ رسالت کا دوسرا گواہ اللہ تو آئے گا نہیں، بظاہر صرف علی میں وہ گواہی منحصر ہے۔ اب آپ تاریخ میں دیکھنا شروع کریں، میں آپ کو ایک ایک کر کے گنواتا ہوں کہاں کہاں حضرت علی کی گواہی کو جھٹلایا گیا، اور جس نے گواہی علی کو جھٹلایا، اس کا مطلب یہ ہے رسالت کا انکار کر دیا۔ تو جو انکار رسالت کر چکا ہے، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی قرآن سے تعلق ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھاتے ہوئے فجر کی 2 رکعات کو 4 میں تبدیل کر دے تو سمجھ لینا کہ یہ بغض علی کا نتیجہ ہے، اور اگر کوئی یعنی فجر کی 2 رکعتوں کی جگہ 4 پڑھا دے، سمجھ لیجیے یہ بغض علی کا نتیجہ ہے، یہ گواہی علی کو رد کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی اگر جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے تو سمجھ لینا یہ بغض علی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو کہے کاتب وحی اور بھول جائے وہی آیت کہ جس سے وحی آغاز ہوئی اور جس سے قرآن کی ابتدا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو قرآن کی پہلی آیت کو ہی بھول جائے، میں اسے کاتب وحی کہوں یا میں اسے راد وحی کہوں یا میں اسے توہین وحی کرنے والا کہوں، کیا کہوں؟ حافظ جو چھوٹا موٹا حافظ ہے نا، جس کو ایک سورت یاد ہے، کم از کم وہ بھی قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے بچے کو جب بسم اللہ پڑھنی سکھاتے ہیں، سورہ الحمد سکھاتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے۔ جب بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس لیے بسم اللہ کا پڑھنا یہ تائید گواہی علی ابن ابی طالب ہے
جو حضرت علی کی گواہی کی تائید کرتا ہے وہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا سمجھ لیجئے کہ یہ وہی ہے کہ جو تائید علی سے انکاری ہے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیے، قرآن کی روح سے تاریخ نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ سورہ رعد میں جا کر دیکھ لیں کہ نبوت کا گواہ حضرت علی۔ اب اگر حضرت علی ابن ابی طالب کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے باغ فدق پر گواہ بناتی ہیں، اللہ اکبر، یہ نتیجہ ہے کہ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کس کو گواہ بنایا؟ ایک حضرت امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور دوسرا حسنین شریفین کو۔ اور حسنین شریفین کو تو سیکنڈری پوزیشن ہے اپنے والد کے بعد اور اپنی والدہ کے بعد، پہلے کائنات کے امیر ہیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا یہ تو گواہی دیں گے۔ کہا کس لیے؟ اس لیے کہ ان کی تو اپنی زوجہ کا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ نے علی ابن ابی طالب کو اتنا بھی عادل نہیں سمجھا، جس کو آپ سن لیجئے، آپ ہماری دنیاوی عدالت میں آپ جب جاتے ہیں تو کس کو گواہ بنایا جاتا ہے؟ ایسے بندے کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ جو عادل ہو، جس نے جیسا واقعہ دیکھا ہے ویسا بیان کرے، جھوٹا نہ ہو، فریب دینے والا نہ ہو، مکار اور عیار نہ ہو۔ یہ گواہ کی کس میں ہے کہ اور وہ حاذق ہو، دیوانہ نہ ہو، عاقل ہو۔ تو جب دنیا کی عدالت میں ایک گواہ کا معیار یہ ہے کہ اسے عاقل ہونا چاہیے، بابصیرت ہونا چاہیے، اسے صادق ہونا چاہیے، جھوٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، سچا ہونا چاہیے اور عادل ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتائیے، جس علی کو اللہ رسالت پر گواہ بنا رہا ہے، کیا اللہ کی نگاہ میں حضرت علی عادل نہیں ہے؟ کیا اللہ کی نگاہ میں حضرت علی صادق نہیں ہے؟ کیا اللہ کی نگاہ میں حضرت علی سچے نہیں ہیں؟ اگر حضرت علی العیاذ باللہ اللہ کی نگاہ میں نہ صادق ہیں، نہ عادل ہیں، نہ بابصیر ہیں، نہ عقل مند ہیں، تو پھر یہ اعتراض اللہ پر جاتا ہے کہ آپ پہلے اللہ کے ہاں ریکویسٹ کریے، اے اللہ حضرت علی میں یہ صفات ہم نے تو نہیں دیکھی، تو نے علی کو گواہ کیوں بنایا؟ تو اللہ آگے سے قرآن میں وہی جواب دے گا، وہ کہے گا انی اعلم ما لا تعلمون، اے جاہلو تم میری مخلوق ہو، میں تمہارا خالق ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا اللہ کی نگاہ میں حضرت علی عادل بھی ہیں، حضرت علی عالم بھی ہیں، حضرت علی صادق اور سچے بھی ہیں، عاقل اور با بصیرت بھی ہیں۔ یعنی اللہ، ایک اور جملہ سن لیجئے کہ جسے اللہ گواہ بنا رہا ہے وہ کبھی دیوانہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، الیاذ باللہ۔ مثال دے رہا ہوں، مثال میں مسامحہ ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کی گواہی دیں اور جس ٹائم آپ نے گواہی دینی ہو یا واقعہ دیکھا ہو اس ٹائم آپ غنودگی میں ہوں، آپ اول فول بول رہے ہوں اور عدالت میں جا کر بیان دیں گے تو وہ آپ کا بیان کیسا ہوگا؟ لوگ کہیں گے جی ہم نے تو اسے دیکھا ہے، یہ تو اول فول کہہ رہا تھا اور یہ واقعے کو صحیح بیان نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس وقت اس کا دماغ حاضر نہیں تھا۔ مجھے یہ بتائیے، جسے اللہ گواہ بنا رہا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو کبھی ہذیان ہو؟ قطعاً نہیں، اس لیے کہ ہذیان ایک نقص ہے، ہذیان ایک عیب ہے، اور اللہ کسی عیب دار کو اپنی نبوت اور رسالت پر گواہ نہیں بناتا۔ جیسے اللہ بے عیب ہے، ایسے نبی بے عیب ہے، ایسے رسول بے عیب ہے۔ جب اللہ بھیجنے والا نبی بنانے والا بے عیب ہے اور جسے بنا رہا ہے وہ بے عیب ہے، تو جسے گواہ بنا رہا ہے وہ کب سے عیب دار ہو گیا؟ یہ عیب دار نہیں، وہ عیب دار ہے جسے علی کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی، جسے علی کی فضیلت اور منقبت پریشان کیے ہوئے ہے۔ لہذا جب نبوت کا گواہ کبھی اسے ہذیان نہیں ہو سکتا، تو جو خود نبی ہے، سید الانبیاء ہے، اگر کوئی کہے انہیں ہذیان ہو گیا تو اس سے بڑی کوئی اور تہمت ہے ہی نہیں، یہ سب سے بڑی تہمت ہے۔ تو گویا حضرت علی ابن ابی طالب اللہ کی نظر میں گواہ نبوت ہیں،
اور گواہ نبوت عادل بھی ہے، صادق بھی ہے، بابصیر بھی ہے، اور امانت میں دیانت کرنے والا بھی ہے۔ جیسا واقعہ دیکھا ویسا ہی بیان کرنے والا بھی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، تو جب اللہ کی نگاہ میں حضرت علی عادل ہیں تو کون ہوتا ہے جسے فاطمہ اپنا گواہ بنائیں اور کوئی حضرت علی کو جھٹلا دے؟ وہ یہ نہ کہے ہم نے فدق کے معاملے میں جھٹلایا ہے، قرآن کے معاملے میں نہیں۔ یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جسے اللہ عادل بنائے اسے اللہ یہ نہیں کہتا کہ صبح کے ٹائم پر حضرت علی میری نبوت کا گواہ ہے اور شام کے ٹائم پر اگر تمہیں فدق کا گواہ بناؤ تو وہ قابل قبول نہیں ہے، مجھ اللہ کو اس علی پر کوئی ضمانت نہیں ہے۔ نہیں، جسے اللہ نے گواہ بنایا ہے نبوت پر، رسالت پر، وہ شب و روز کا گواہ ہے، وہ دن رات کا گواہ ہے، وہ شہر چاہے نبی سفر میں ہو تو گواہ ہے، حضر میں ہو تو گواہ ہے، میدان جنگ میں ہو تو گواہ ہے، اپنے گھر ہو تو گواہ ہے، جس کیفیت میں ہو اس پر حضرت علی گواہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے، جس نے حضرت جناب فاطمہ الزہرا کے گواہ یعنی حضرت علی، اب یہ نہ سمجھئے یہ زہرا کا گواہ ہے، آپ یوں سمجھئے اسے اللہ نے نبوت کا گواہ بنایا ہے۔ تو جس نے یہاں جناب فاطمہ الزہرا کی ہاں حضرت علی کی گواہی کو رد کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت علی کو نبوت کے گواہ کے طور پر رد کیا ہے۔ جب رد کر دیا، اب اس کا انکار رسالت ہے اور اس سے کوئی، اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے، اب وہ دین میں بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، لیکن آپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں یہ آپ اسے فوراً نام دے دیتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی چیز دین میں داخل کر دی ہے۔ اچھا، نہ اللہ کے نبی کو پتا تھی اچھی چیز، نہ اللہ کو پتا تھی، نہ اللہ کے وسیع کو پتا تھی، یہ صرف انہی کو معلوم تھی کہ یہی چیز دین میں داخل ہونی ہے۔ لہذا یہاں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کو میں اپنے موضوع کو لپیٹ رہا ہوں، اگرچہ وصیت میں نے حضرت امیر المومنین آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو حاکم شام نے خط لکھا تھا کہ آپ اور ہم دونوں اعلیٰ نسب کے ہیں، ہماری آپس میں صلح ہو جانی چاہیے، ہم ایک جیسے ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، کیوں نہ ہم ایک ساتھ رہیں۔ تو انہوں نے جو سوال لکھا، اور اس کے جواب میں دو جواب موجود ہیں، ایک نثر کی شکل میں ہے اور ایک منظوم اشعار کی شکل میں ہے۔ البتہ یہ ایک طولانی گفتگو ہے، انشاءاللہ اس کو کل شروع کریں گے، اور البتہ یہ وہ آیہ مجیدہ ہے جس پر خود حضرت علی ابن ابی طالب فخر کرتے تھے۔ کیوں فخر کرتے تھے؟ اس لیے یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں شیعیان حیدر کرار کو اس کا شیعہ بنایا ہے، اس کا فالوور بنایا ہے کہ جو خود نبوت کا گواہ ہے۔ اب ہم بتائیے کہ باقی ساری دنیا ختم نبوت کی کانفرنسیں کرتی ہے، ملت تشیع کبھی کانفرنس نہیں کرتا۔ کانفرنسوں کے ذریعے کبھی آپ ختم نبوت کے نظریے کو ثابت نہیں کر سکتے، کانفرنسوں کے ذریعے کبھی ختم نبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔ کب ثابت ہو سکتی ہے؟ جب تک آپ اس کو نہ مانیں جو ختم نبوت پر گواہ بھی ہے اور اس پر دال اور دلالت کرنے والا بھی ہے، اور وہ ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان۔ حضرت علی کی امامت کا آغاز ہی دلیل ہے ختم نبوت پر، ختم نبوت پر۔ اور اسی لیے کہا کہ سید الانبیاء کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء، انبیاء کے سردار ہیں، اور خاتم الانبیاء، یعنی انبیاء خاتم کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ جن پر نبوتیں ختم ہو رہی ہیں، اور ایک خاتم عربی میں کہتے ہیں انگوٹھی کو۔ انگوٹھی کیا ہوتی ہے؟ زینت، جو پورے بھرے ہاتھ میں آپ کے نظر آتی ہے۔ کہا اگر پوری انبیاء کی سیریز کو دیکھا جائے تو اس میں جو بلند کردار، فضیلت کردار نبوت نظر آتی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت امیر کون ہے؟ سید الاوصیاء۔ سید الاوصیاء کون ہے؟ اوصیاء کا مطلب یہ ہے وصی نبی،
جو جتنے انبیاء کے وصی آئے ہیں ان میں سے تمام وصیوں میں سے جو سید الانبیاء کے وصی ہیں، چونکہ سید الانبیاء سب سے بڑے نبی ہیں اور ان کا جو وصی ہوگا وہ بھی سارے وصیوں میں سے سب سے بڑا وصی ہوگا، لہذا حضرت امیر کائنات وہ ہیں کہ جن پر وصایت ابتدا ہو رہی ہے، یعنی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، اور 12 وصی ہیں، اور حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جن کے بارے ہر روز ہم دعائے مبارکہ افتتاح میں امام زمان کی حکومت کی صفات پڑھتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں خاتم الاوصیاء، حضرت محمد مصطفیٰ ہیں خاتم الانبیاء، اور امام زمانہ ہے خاتم الاوصیاء۔ آئیے ناظرین محترم، انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہاں تمام کرتا ہوں۔ کیوں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فخر کیا کرتے تھے؟ حضرت علی فخر کیا کرتے تھے، کس بات پر فخر کرتے تھے؟ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں اللہ پروردگار عالم نے یہ جو آیہ مجیدہ ہے، یہ اللہ پروردگار عالم نے جہاں اپنا تذکرہ کیا ہے، اپنے نام کے ساتھ مجھ علی کے نام کو قرآن کے سینے پر لکھ دیا ہے، قرآن کے سینے پر لکھ دیا ہے۔ اور اگر کوئی ہے جو علم الکتاب، پوری کتاب کا عالم کوئی اور ہے تو سامنے ہو، وہی ہے جس نے سلونی کا دعویٰ کیا، سلونی کا دعویٰ۔ اور آپ دیکھ لیجئے اسی دین کا محافظ علی کیوں ہے؟ حضرت علی یہ ابو طالب علیہ السلام کی اولاد ہے کہ جنہوں نے جب بھی دین پر مشکل وقت آئی ہے، مشکل پڑی ہے، آن پڑی ہے، تو ابو طالب علیہ السلام کے خون نے حفاظت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین پر سارا خرچ ہوا ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ حضرت ابو طالب کی گود میں پروردہ ایک سید الانبیاء ہے اور ایک سید الاوصیاء ہے۔ ناظرین محترم، حضرت اس مکتب اہل بیت کربلا میں اگر مشکل پیش آئی ہے تو وہ خون ابو طالب ہے، اور اگر مکہ میں پیش آئی ہے تو خون ابو طالب ہے، اور اگر مدینہ میں پیش آئی ہے تو خون ابو طالب ہے، اور اگر کوفہ میں کوئی مصیبت پیش آئی ہے تو وہ خون حضرت ابو طالب ہے۔ لیکن ناظرین محترم، حضرت امیر کائنات کتنا بڑا مظلوم ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیسے؟ جو حضرات حضرت امیر کائنات کی زیارت کو کربلا جا چکے ہیں، نجف اشرف جا چکے ہیں، اللہ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، اور جو یہ حسرت رکھتے ہیں اللہ جلد از جلد ان کی اس حسرت کو پورا فرمائے۔ جب کوئی زائر باوضو ہو کر حرم امیر المومنین میں داخل ہوتا ہے نا، تو جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو خدام کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو پہلی دفعہ جائے نا، خدام کہتے ہیں یہ دیوار پر لکھا ہوا اذن دخول ہے، اسے پڑھ لو، یعنی کہ مولا امیر کے حرم میں داخل ہونے کا ایک اذن ہے، اجازت نامہ ہے، اسے پڑھ لو پھر داخل ہو۔ اور جو اذن دخول پڑھ کر جو مولا امیر کی زیارت پڑھتا ہے نا، اور وہ زیارت کا پہلا جملہ ہی انسان کو خون کے آنسو رلا دیتا ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ زائر جب پڑھتا ہے نا، السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے کائنات کے سب سے پہلے مظلوم۔ تو عزاداران حضرت امیر المومنین، کیا کائنات کا سب سے پہلا مظلوم حضرت امیر ہیں؟ ان سے پہلے انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں، رسول اللہ کی شہادت ہوتی ہے، حضرت سید الشہداء حمزہ کی شہادت ہوتی ہے، تو حضرت امیر کیسے اول مظلوم ہیں؟ میں یہاں کہوں گا، کیا اگر میں علی کی مظلومیتیں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو کم نہیں ہیں، بہت لمبی تعداد ہے۔ رسول اللہ کا جنازہ یکا و تنہا پڑا رہنا 3 دن تک، کیا یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے؟ رسول اللہ علی کے سسر ہیں، رسول اللہ علی ابن ابی طالب کے مولا ہیں، آقا ہیں، اور ایسے ہی حضرت علی کی مظلومیت ہے۔ اور بعد پیغمبر کئی گھنٹے تک جو نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی، یہ بھی علی کی مظلومیت ہے، اور علی کی گواہی کو جھٹلایا گیا، یہ بھی علی کی مظلومیت ہے، اور جناب زہرا کو ان کا حق نہیں دیا گیا، یہ بھی ان کی مظلومیت ہے،
اور صرف یہیں تک نہیں، ان کے 2 بچوں جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کی گواہی کو رلایا گیا اور گواہی کو رد کیا گیا۔ یہ بھی علی کی مظلومیت ہے۔ اس سے بڑھ کر میں اور کیا عرض کروں، یہ جو زہرا کا پہلو شکستہ ہوا ہے نا، یہ بھی علی کی مظلومیت ہے۔ زہرا کا جو بازو اور ہاتھ شکستہ ہوا ہے، یہ بھی علی کی مظلومیت ہے۔ اور جب کربلا سے واپس آ کر جناب زینب کبریٰ اپنی ماں کی قبر پر گئی نا، اور ایک دکھ بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بعض دکھ کسی خاتون کے وہ ہوتے ہیں کہ وہ جو نہ اپنے شوہر کو بیان کرتی ہے، نہ اپنے باپ کو بیان کرتی ہے، نہ اپنے بھائی کو بیان کرتی ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں اپنی والدہ سے ملتی ہے نا تو وہ دکھ بیان کرتی ہے۔ لیکن جب امیر کائنات کی بیٹی کربلا سے واپسی کے بعد جب ماں زہرا کی قبر پر گئی نا، ماں زہرا کی قبر پر بیٹھ کر ایک گریہ کیا اور ایک بین کیے، اور پھر فرمایا افاطمۃ قد لقیت من عداک ولا قیرات مما قد لقینا، اے میری ماں زہرا آئیے ذرا قبر سے باہر نکل کر ایک منظر تو دیکھیے۔ اور کہا اے میری ماں، میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر کنفذ کا ایک تازیانہ لگا تھا، کنفذ نے جو تازیانہ مارا تھا جس سے آپ کا ہاتھ زخمی اور شکستہ ہو گیا تھا، جب تک آپ زندہ رہی آپ اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی تھیں۔ اے میری ماں زہرا، آپ کو کنفذ کا ایک تازیانہ لگا ہے، یہ علی کی مظلومیت ہے۔ اور آئیے آج دیکھیے، اگر یہاں کوئی نامحرم نہ ہوتا، اے میری ماں زہرا قبر سے باہر نکل کر دیکھیے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یہ زینب کی پوری کمر تازیانوں سے بھری ہے۔ یہ علی کی مظلومیت ہے عزادارو۔ اور جب زینب کبریٰ جب پلٹ کر مدینہ جاتی ہے نا، اور بی بی کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی پشت کے بل نہیں لیٹتی ہیں اپنے بستر پر، کبھی دائیں کروٹ لیٹتی ہیں اور کبھی بائیں کروٹ لیتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کہا اے علی کی بیٹی، کیا وجہ ہے آپ جب سے کربلا سے واپس آئی ہیں آپ کبھی پشت کے بل نہیں لیٹتی ہیں؟ ایک مرتبہ زینب عالیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آ کر فرماتی ہے عبداللہ نہ خود رو اور نہ مجھے رلا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے نانا کی امت نے، میرے نانا کی امت نے مجھے اتنا ستایا، کربلا سے لے کر کوفہ سے شام تک اتنے تازیانے مارے کہ ابھی زینب اب نرم و نازک بستر پر بھی کمر کے بل نہیں سو سکتی ہے۔ یہ علی کی مظلومیت ہے عزادارو۔ اور کون سی علی کی مظلومیت سنیں گے؟ وہی علی ہے کہ جب علی کے ضرب اور شہادت کی خبر شام میں جاتی ہے نا، تو وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، ایک رات میں 1000 رکعت اور ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، یعنی وہ علی جو ایک رات میں 2000 نوافل کے سجدے ادا کرتا تھا، جب اس کی شہادت کی خبر شام میں گئی نا تو یہ علی کی مظلومیت ہے۔ کچھ لوگ تصدیق کیا کرتے تھے دوسروں سے، اے مجھے یہ تو بتاؤ کیا علی میں مسجد جایا کرتے تھے؟ عزادارو، یہ علی کی مظلومیت ہے۔ لہذا اب جب مساجد دوبارہ آباد ہونا کورونا وائرس کے بعد، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں مسجد نہیں جاتا، کبھی یہ نہ کہنا کہ مسجد علی کی قتل گاہ ہے، یہ شام والوں کا پراپیگنڈا ہے۔ علی والے تو وہ ہیں کہ علی اس جگہ جاتے ہیں کہ جہاں علی ہمیشہ صبح و شام کا وقت گزارا کرتے تھے۔ عزادارو، اور 2 جملے اور سن لیجئے، علی کی مظلومیت کیا ہے؟ جب علی کو زہر مل گیا، زہر سے مراد علی کو جب وہ تلوار ملی جس کو ابن ملجم کہتا ہے، میں نے 1000 درہم میں اس تلوار کو خریدا اور 1000 درہم دے کر اسے زہر میں بھگویا اور 40 دن تک زہر میں بھگویا۔ اور وہ شقی یہ کہتا ہے، اگر میں یہ ضرب جو میں نے علی کو ماری ہے، اگر میں سارے کوفے کو مار دیتا تو کوفے کا کوئی فرد بھی زندہ اور سالم نہیں رہتا، لیکن وہ کہتا ہے ملعون، وہ کہتا ہے کہ علی نے اف تک نہیں کی، صرف یہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ عزادارو، اور جب علی ابن ابی طالب 3 دن تک اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، اور ایک وقت وہ آ گیا کہ جب حکیم کو گھر بلایا گیا، اور حکیم کو بلانے کے بعد جب سارے اہل خانہ کی نگاہ، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کوئی
सीरियस पेशेंट हो ना, आप फौरन एम्बुलेंस बुला लेते हैं, और एम्बुलेंस वाले जब आकर पेशेंट को मुआयना करते हैं तो आपकी निगाह मरीज पर नहीं होती, आपकी निगाह उस डॉक्टर के चेहरे पर होती है कि वो डॉक्टर देखकर क्या बताता है कि अभी हमारा मरीज की क्या कैफियत है, आया इस काबिल है कि जानबर हो सके, या इसका मर्ज कोई सीरियस शक्ल इख्तियार कर गया है। जो जब वो हकीम आया ना जिसका नाम असीर था, और उस हकीम ने कहा कि मुझे एक ताजा गोस्फंद जो होता है, भेड़ शीप जो होती है, उसकी एक ताजा ज़िबा करके उसकी एक रग चाहिए, मुझे एक वेन चाहिए जो मैं उस शगाफ्ता सर के अंदर रखूं और रख कर मैं ये देख सकूं कि ये जहर कहां तक असर कर चुका है, आया दिमाग तक जा चुका है। चनाचे इमाम हसन मुजतबा ने हुक्म दिया और साहब ने गोस्फंद को ज़िबा किया, अल अयाज़ु बिल्लाह। और जब गोस्फंद को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उस रग को जब लाया गया, हकीम ने उसको जब दिमाग में रखा ना, रख के अब सारे अहले खाना की निगाह, जो हजरत अमीर की औलाद थी, सबकी निगाहें उस डॉक्टर के चेहरे पर थीं। और जैसे ही उस डॉक्टर ने देखा, और अहले खाना में से जो सबसे बड़े जिम्मेदार थे इमाम हसन मुजतबा, उनको बुलाकर कहता है या अबल कासिम। दो रिवायतें हैं कि या अबल हसन, बुलाकर कहता है ए अबल कासिम, अपने बाबा से कहिए कुल अबीक आहिद अहदका व औसे वसीयतक, अपने बाबा से कहिए जो वसीयत करनी है वसीयत कर लीजिए, इसलिए कि अब जिंदगी ज्यादा देर वफा नहीं करेगी, बस चंद दिन के और चंद लम्हों के आपके मेहमान हैं बाबा। अज़ादारों, जिनकी आंखें अभी तक अश्कबार नहीं हुई ना, उनको दावत फिक्र देता हूं कि कौन अली, वो अली जो यतीम परवर अली थे, कि जिनकी हुकूमत में कोई यतीम ऐसा नहीं था कि जो दूध पिए बगैर सो जाए, कोई मिस्कीन ऐसा नहीं था कि बगैर खाना खाए सो जाए। लेकिन हकीम ने कहा अलबत्ता इतना जरूर है, अगर दूध का एक प्याला मिल जाए, एक जाम मिल जाए, तो जहर की शिद्दत में कमी वाक़ई हो सकती है। अब जब दूध के एक जाम का नाम आया, अल्लाहु अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह, अज़ादारान अमीरुल मोमिनीन, जब दूध के प्याले का नाम आया ना, हजरत इमाम हसन ने कहा दूध का एक प्याला मिल जाए। जब जो कूफा के यतीम बच्चे थे ना, जिनको अमीरुल मोमिनीन हर रोज जाकर दूध बाहम पहुंचाया करते थे, जब उन्हें पता चला ना कि आज हमारे आका व मौला पर मुश्किल वक्त आन पड़ा है, जो हमें दूध दिया करते थे उन्हें दूध के एक प्याले की जरूरत है, तो हर यतीम अपना जाम खाली लेकर ना अपनी मां के पास जाता है और अपनी मां से कहता है, ए मेरी मां, आज मैं अपना दूध, मेरे जो हिस्से का दूध है ना, आज मुझे नहीं पीना, मुझे इसे जाम में डाल दो, आज मेरे आका और मौला को दूध के एक जाम की जरूरत पड़ गई। अज़ादारों, हर बच्चा कूफा का वो अपने हाथ में दूध का एक जाम लेकर हजरत अमीर के घर की तरफ आया और देखा चंद लम्हों में मनो दूध अली के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया। मैं कहूंगा या अली, आपने कोई खुद दूध नहीं मांगा था, आपके अहले खाना ने दूध नहीं मांगा था, दूध कीमती चीज होती है। एक हकीम और डॉक्टर के कहने पर आपके दरवाजे पर मनो दूध इकट्ठा हो गया, लेकिन हाय अमीर, कभी करबला होते, आपके बेटे हुसैन ने अपने हाथों पर 6 महीने के असगर को उठाकर दूध का सवाल नहीं किया, एक घूंट पानी का सवाल किया है। और दूध की कोई कीमत होती है, पानी की तो कोई कीमत भी नहीं होती है, और पानी के बदले में आपके बच्चे को, आपके पोते को दूध के पानी नहीं दिया गया, बल्कि इससे शोभा तीर दिया गया। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अज़ादारान अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह हमारी इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बस एक और रिवायत नहीं मालूम अगले साल कोई मौजूद हो या न हो। अभी हजरत अमीर कायनात की वो कैफियत थी, एक मर्तबा जब सबको वसीयत कर चुके ना, अहले खाना को वसीयतें करने के बाद बीबी ज़ैनब कुलसूम फरमाती हैं, एक मर्तबा मैंने देखा
میرے بابا نے باواز بلند کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے بابا کی مکمل آنکھیں کھلیں اور کھول کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب یہ جملہ کہا تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا. بی بی فرماتی ہیں اے میرے بابا ابھی آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ حضرت امیر فرماتے ہیں میں اپنے رسول خدا کو سلام کر رہا ہوں، وہ میری نظروں کے سامنے موجود ہیں. اور پھر فرمایا اچھا، کہا کہ صرف وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی نانی خدیجہ الکبریٰ بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ میرے چچا حضرت حمزہ بھی موجود ہیں. اور پھر فرمایا وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں. اور بی بی زینب فرماتی ہے میں نے پوچھا اے بابا وہ کچھ کہتے بھی ہیں یا صرف آپ انہیں سلام روانہ کر رہے ہیں؟ عزادارو یہ وہ آخری جملے تھے. کہا وہ آ کر مجھے کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا یا علی آج تیرے دکھوں کی آخری رات ہے، آج تیرے دکھ تمام ہو گئے، آج ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اب آپ کے لیے یہ مشکلیں تمام ہو گئیں اور آپ کے لیے یہ مشکل مرحلے سر ہو گئے. عزادارو اس کے بعد جب غسل و کفن ہوا، علی ابن ابی طالب کے بچوں نے امام حسن نے اپنے سارے بہن بھائیوں سے کہا آؤ اور اپنے بابا کو آخری الوداع کر لو. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے ایک مرتبہ اہل خانہ بیٹے بیٹیوں کو کہا جاتا ہے آؤ آخری الوداع کر لو. بی بی زینب کلثوم آئیں، بی بی جناب زینب کبریٰ آئیں، سارے امام کے بچے آئے، سب جب کر چکے نا الوداع، ایک مرتبہ بہنیں بیٹیاں جو ہیں اپنے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی تھیں اور امام حسن مجتبیٰ نے بڑے پیار سے اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ اپنے بابا کی میت سے جدا کیا اور کہا اب وقت تدفین ہے، اب وقت تشیع ہے. میں کہوں گا اے بی بی زینب کلثوم آپ بڑی خوش قسمت ہیں، ابھی عباس موجود ہے، حسنین موجود ہیں، محمد حنفیہ موجود ہیں اور آپ کو اپنے بابا کے لاشے سے بڑے پیار سے جدا کیا جا رہا ہے. لیکن ہائے 61 ہجری میں ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہے جو گنج شہیدہ میں اپنے بابا کے لاشے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور شمر ملعون بابا کی لاش سے جدا کر رہا ہے تو پیار سے نہیں کر رہا ہے، کبھی دائیں رخسار پہ تماچا مارتا ہے، کبھی بائیں رخسار پہ تماچا مارتا ہے. اور یہ مظلوم کربلا کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا بھی میرا مارا گیا ہے، تماچے بھی مجھے پڑ رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اس مجلس ادا کا ثواب شیخ محمد ضامن صاحب کے والد، ان کے چچا اور ان کے دادا مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما. پروردگار شیخ محمد ضامن کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما اور بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے مومنین اور مومنات نے درخواست دعا کی ہے سب کی دعاؤں کو پورا فرما. اور اس کا ثواب جو ہے وہ اٹلی میں اس مجلس ادا کا جنہوں نے اہتمام کیا ہے اظہر محمود غوری صاحب، ان کے والدین، ان کے دادا دادی، نانا نانی اور ان کے چچا اور ان کے بھائی اور ایسی ان کی اہلیہ کے جتنے بھی عزیز اور اقارب ہیں، والد والدہ دادی دادا اور سب مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما، ان کو کروٹ کروٹ میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد بہت سارے مومنین نے درخواست دعا کی ہے. واصف حسین صاحب جارڈن سے اور سید محسن عباس ہیں، سید محسن رضا اٹلی سے اور سید علی احمد ہیں، سید اطہر کاظمی صاحب ہیں اور سید علی کربلائی ہیں، سید اکبر بخاری صاحب ہیں اور جی جناب سید علی احمد صاحب خداوند عالم آپ کی عزت و آبرو میں اضافہ فرمائے. محمد حسین وقالیہ ہیں، معرفت نور ہیں، خداوند عالم آپ کو اپنے گھر میں کسی قسم کی مصیبت کا سامنا نہ فرمائے اور خیر و برکت کا نزول فرمائے. اور جناب شبر رضوی صاحب ہیں اور جناب شریف اللہ صاحب ہالینڈ سے ہیں اور جناب سید مجتبیٰ صاحب ہیں اٹلی سے اور عبداللہ غوری صاحب ہیں اور سید مظہر بخاری ہیں. اور ایسے ہی ایک درخواست صحت دعا کی گئی ہے برادر جعفری صاحب کے لیے. وہ ہمارے برادر جعفری صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے، خداوند عالم ان کو
جلد از جلد شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ برادر احمد صاحب نے آج جو ہے وہ دعا کے لیے کہا ہے، ان کے لیے خدا ان کو شفا عطا فرمائے، برادر احمد صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ایسے ہی برادر سید تاثیر کاظمی ہیں، سید احمد ہیں، اور احمد رضا صاحب ہیں، حیدر رضا موس سے ہیں، اور ایک اور مومن ہیں جنہوں نے خاص طور سے درخواست کی ہے، بختاور جعفری صاحب آسٹریلیا سے ہیں، اور جناب تنزیر فاطمہ بنت ذاکر حسین، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، سید ذاکر حسین مرحوم، سید اعجاز حیدر، غضنفر حسین بخاری مرحوم، اور غضنفر بخاری صاحب کی فیملی، اہلیہ، بچے، ان کو آباد اور شاد فرمائے، ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ اختر حیدری صاحب قبلہ اور سید نوید جرمنی سے انہوں نے درخواست دعا کی، حسن مہدی صاحب، مہدی عباس صاحب، اور جناب سارا مہدی ہیں، اور سید علی مظہر، سید عقیل ہیں، برادر کربلائی صاحب، مبارک زیدی صاحب، اور ابرار کاظمی صاحب، برادر دانش بنگش صاحب، اور سید ناصر نقوی صاحب، سید نجم الحسن شاہ صاحب، سید تنویر صاحب، اور باقر موسوی صاحب، اور جناب رضا صاحب، اور عزیز مومن ہیں اصغر زیدی صاحب، سید افتخار حسین، اور سید انتخاب زیدی، سید محمد حسین شاہ صاحب، رضوان روجی صاحب، توقیر حسین شاہ صاحب، اور ذوالفقار موسیٰ صاحب، اور علی رضا بخاری صاحب، ان تمام کے منتظمین کے جو ہے وہ مال و رزق میں بھی برکت عطا فرما، اور ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، سید ارشاد حسین شاہ صاحب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، اور برادر نادر حسین صاحب کو ان کی فیملی کے ساتھ جناب آباد و شاد فرما، صحت اور تندرستی، برادر سید ثاقب حسین گینٹ سے، سید جابر عباس صاحب، اور سید عابد کاظمی صاحب، سید اخلاق حسین صاحب جی، جناب اظہر غوری صاحب جی، خداوند عالم آپ کے والدین اور مرحومین کے درجات بلند فرمائے، آپ کی مسیح جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اور ایک ایسے درخواست سے دعا ہے اولاد نرینہ کے لیے، دعا فرمائے خداوند عالم ان کو آئندہ آنے والے سال ایک فرزند صالح کی نوید سنائے، اور ان کے لیے مقدر فرمائے، اور غلام ہانی صاحب ہیں، اور سید تفضل شاہ صاحب ان کی فیملی، اور ایسے ہی سید گلباز حسین جن کی تدفین ہو چکی ہے، حضرات سے گزارش ہے کہ نماز وحشت قبر ان کے لیے، اور شمیم زیدی صاحب، اور سید ظہیر نقوی صاحب حیدر رضا موت سے ہیں، اور اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اسماعیل مغل چنگیز صاحب، اور زیب النساء مظہر علی فالج کا شکار ہیں، اور عطر صاحب کی ہمشیرہ ہیں، اور ایک بچہ چھوٹا محمد ہے، ثاقب گجر صاحب ہیں، تہمین بخاری صاحب، سبت حسن صاحب، اظہر غوری صاحب، اور اختر شوکت صاحب ہیں، اور ایسے ہی جناب سلطان جعفری صاحب ہیں، ہالینڈ سے محمد باقر صاحب، اور جناب سیفی صاحب ہیں۔ خداوند عالم ان سب کو اپنے گھروں میں اور اپنی فیملی میں آباد و شاد فرمائے، اور جناب جی بنگش صاحب آپ کو بھی اللہ توفیقات مزید میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہادی خدیجہ ہیں، اور ایک نام ہے وجاہت حسین صاحب ہیں کوریا سے، ایلیا رضا صاحب ہیں، اور اٹلی سے بہت سارے برادران نے، اور اسپین سے درخواست دعا کی ہے، کینیڈا سے، اور ہالینڈ ڈنمارک سے مجاہد حسین ملک صاحب ہیں، اور دیگر جملہ جتنے بھی مومنین ہیں، ایک مومن ہیں مقروض ہیں، انہوں نے درخواست سے دعا کی ہے، شہید ولایت حسین اور منظور حسین مرحوم اور حاجی رضا مرحوم کے درجات بھی عالی ہیں، متعالی فرمائے، اور خدا ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرمائے، اور حاجی مختار حسین صاحب کی فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے گناہ معاف فرمائے، اور رضا خابری صاحب اور دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں، سید علم الہدا ہیں، اور نظر عباس ہاشمی صاحب ہیں، اور ہمارے استاد محترم کی خداوند عالم زندگی دراز فرمائے، عشرت رضا صاحبہ ہیں، زینب حسین ہیں، اور محفت نور ہیں، اور جی ہاں مدیحہ حیدر ہیں، صغیر غوری صاحب ہیں، ان کے بچے، اور ان کو اپنی فیملی کے ساتھ خوش اور خرم رکھے، اور ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے۔ لیجیے ابھی ہمارے برسلز میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ کل دوبارہ انشاءاللہ 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ کل اعمال لیلۃ القدر بھی ہوں گے، شب 23 ہے، انشاءاللہ دعائے جوشن کبیر کی بھی تلاوت کی جائے گی، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دوبارہ ٹھیک 10:30 بجے پھر دوبارہ جوائن کریں گے اعمال لیلۃ القدر کے لیے، آخری لیلۃ القدر ہے اس سال کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،
وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.